वेलकम बैक नाजरीन। अब वक्त हुआ है हम सब के फेवरेट सेगमेंट आलिम के बोल का। और कोई वक्त ज़ाय किए बगैर मैं अपने मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम का तारुफ़ करवाना चाहूँगा, जो रोज़ हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं, अपनी गुफ्तगू से हमें मुस्तफ़ीद करते हैं, अपने इल्म से हमें मुस्तफ़ीद करते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि इनका अंदाज़े गुफ्तगू इतना अच्छा है कि हम आप सब इनकी बात को समझते हैं और ये मोहब्बत और इत्तेहाद की बात करते हैं, कुरान और हदीस की बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, मौलाना इमरान जलबानी साहब और अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब। आप सबको खुश आमदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि रोज़ आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। आज का मौजू है शब क़द्र की तलाश और मोमिन की ज़िम्मेदारी। लेकिन इस मौजू पर जाने से पहले मैं अल्लामा साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज जुम्मतुल विदा है और आलमी तौर पर यौमुल क़ुद्स मनाया जा रहा है। आप इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएंगे? बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने बड़ा ही अहम सवाल पूछा है। देखिए, कुरान करीम ने दो कौमों का तज़किरा किया है जो अल्लाह के मुमिन बंदों के हवाले से इंतहाई शदीद नफ़रत रखते हैं अपने दिलों में। कुरान करीम में सूरह माइदा की 82वीं आयत है 82, लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल-यहूद वल्लज़ीना अशरकू। यानी अगर तुम पूरी दुनिया में तलाश करो, अहले ईमान यानी अल्लाह के खालिस बंदों और रसूलुल्लाह के खालिस उम्मतियों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा शदीद दुश्मनी तुम यहूदियों में पाओगे, और उसके बाद उन लोगों में जो अल्लाह की बारगाह में शिर्क करते हैं। यानी मुशरिकीन बाद में हैं, यहूद पहले हैं। आज हम अमली तौर पर यह देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का जीना हराम यहूद ने कर रखा है, इसराइल की सूरत में। और इसराइल को मदद किसकी हासिल है? तमाम दुनिया की शैतानी ताकतों की, तमाम की तमाम शैतानी ताकतें। ये जो इस वक्त एप्स्टीन फाइल की पूरी दुनिया में एक शोर और गौगा है उसका, अब कल अमेरिकन कांग्रेस वालों ने एक फाइल लीक किया है जिसमें ये सामने आई है बात कि उन बच्चों के साथ जो ज्यादतियाँ होती थी और उसके बाद फिर उनको पकाया जाता था और उनका गोश्त खाया जाता था, और उसमें आज का अमेरिकन सदर ट्रंप शामिल होता था उन बच्चों का गोश्त खाने में। अब आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह की वहशी कौम का सामना है मुसलमानों को, जो मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं करते। तो इस वक्त यहूदियों के साथ और सहयूनियों की हिमायत में जो लोग खड़े हैं वो इस नेचर के लोग हैं। इस सिलसिले में जब हम कुरान करीम और अहादीस को देखते हैं तो शिया सुन्नी तमाम रिवायात में ये बात हमें मिलती है कि आखिरी जो जंग होगी आलम में वो यहूदियों के ख़िलाफ़ और बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए होगी, और इसी सरजमीन में होगी जिसको आज हम शामात या फ़लस्तीन कहते हैं। इसलिए कि आज बैतुल मक़दस उनके कब्ज़े में है। इस वक्त भी बैतुल मक़दस के दरवाजे बंद हैं। आपको मालूम होगा कल 8 ममालिक ने इसराइल की मजम्मत की है कि दरवाजे खोलें ताकि मुसलमान जाकर वहाँ पर नमाज पढ़ सकें। बैतुल मक़दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, कब्ज़ा इसराइलियों का है, और इसराइली गासिब वो कौम है जिनको मुख्तलिफ दुनिया से चंदा जमा करके लाकर यहाँ पर बिठाया गया है, और यहाँ की आबादी को तहस नहस करके कुछ को उर्दन, कुछ को मिस्र, कुछ को शाम, कुछ को कहीं और दरबदर कर दिया गया है। और गुज़श्ता 3 सालों में आपके सामने है कि गज़ा में कौन सी क़यामत थी जो नहीं टूटी, और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे भी, ख़वातीन भी, बूढ़े भी, मरीज़ भी, सेहतमंद भी सब लपेट में आ गए, और गज़ा इस वक्त मुकम्मल तौर पर खंडर है। ये किसने किया है? उन सहयूनी यहूदियों ने, और उनको मदद देने वाले यूरोप और अमेरिका के वो हुक्मरान या उनके फौजी इदारे, जिसका नतीजा हमारे सामने है। इस चीज़ को सामने रखते हुए जब फ़लस्तीनियों ने अपनी तहरीक का आगाज़ किया तो उनकी इब्तिदा में कुछ लोगों ने हिमायत की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिन ममालिक ने हिमायत की वो मगरबी दुनिया के प्रेशर में आ गए और फिर उनके हमनवा हो गए। और आज उसका तमाशा हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि इब्राहिमी एकॉर्ड के नाम से उन तमाम मुसलमानों को फ़लस्तीनियों के मुकाबले में इसराइलियों का भाई बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे सिलसिले को रोकने के लिए फ़लस्तीनियों की हिमायत में आज से तकरीबन 47 साल पहले
انقلاب اسلامی ایران کے بانی امام خمینی نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم قدس کا عالمی دن اس دن منائیں گے جب ساری دنیا کے لوگ روزہ رکھ کر اپنے اندر کو پاک کر کے اللہ کی عبودیت کا اقرار کر رہے ہوں گے، اور جمعۃ الوداع کو ہم پوری دنیا میں نکلیں گے۔ اور آج وہ پھر صرف ایران کا نعرہ نہیں رہا، آج اس وقت تمام یورپ میں، تمام مسلمان ممالک میں، حتیٰ غیر مسلم ممالک میں، بر اعظم افریقہ میں، چائنا کے علاوہ باقی تمام دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں میدان میں آتے ہیں، اور بلا کسی مسلکی اور فرقہ وارانہ تقسیم کے قدس کے لیے، قبلہ اول کے لیے اور ان مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ تو آج وہ دن ہے، اور حالات بھی اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ اسرائیلیوں اور یہودیوں کی اس صہیونی بربریت اور درندگی کے مقابلے میں مسلمان متحد ہو کر سامنے آئیں، تاکہ وہ جو ہم امام مہدی آخر الزماں کے ظہور کے حوالے سے پوری دنیا کے مسلمان آمادہ ہیں اور انتظار کی کیفیت میں ہیں، اس میں اس آخری ملحمہ اور آخری لڑائی کے لیے مسلم قوم تیار ہو سکے اور بیت المقدس کی آزادی نصیب ہو سکے۔ تو آج کا دن اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ پوری دنیا میں اس دن تمام وہ لوگ جو ستم دیدہ ہیں، میں آسٹریلیا میں تھا، اس دن میں نے دیکھا کہ حتیٰ غیر صہیونی یہودی بھی میدان میں آتے ہیں، غیر صہیونی یہودی، عیسائی میدان میں آتے ہیں، ایتھسٹ میدان میں آتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ فلسطینیوں کی اس مظلومیت کی خاطر اور بیت المقدس پر ان کے غاصبانہ قبضے کی خاطر۔ تو یہ وہ دن ہے جس کو ہم بڑی شان و شوکت سے جذبے کے ساتھ مناتے بھی ہیں اور منانا بھی چاہیے۔ بہت خوبصورت بات، بہت اچھا پیغام۔ جی عمران صاحب، آج کے موضوع کے والے سے بھی گفتگو کریں گے کہ شب قدر کی تلاش اور مومن کی ذمہ داری۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں، اور آپ کے چینل کے توسط سے سامعین ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج جمعہ کا جمعۃ الوداع ممکن ہو تو بہت بڑا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ فقد اجیز من عذاب القبر۔ جو بندہ، جو بندی جمعرات کو یا جمعے کے دن وفات پا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ پھر رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو رمضان کے مہینے میں انتقال فرما جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ پھر موضوع شب قدر ہے، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 4 ایسے بڑے نبی تھے جنہوں نے 80 سال جہاد کیا اللہ کے لیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں، اگر عمر پا بھی جائیں تو قابل نہیں رہتے کسی کام کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ فرما ہی رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، اور اس قدر کی آیت یہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اتارا اس قرآن کو شب قدر میں۔ لیلت، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ساری کتابیں آسمانی رمضان میں اتریں۔ یکم رمضان کو آدم علیہ السلام پر صحیفے اترے، ابراہیم علیہ السلام پر، پھر اللہ تعالیٰ نے توریت اتاری رمضان میں، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری رمضان میں، زبور داؤد علیہ السلام پہ اتاری رمضان میں، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پر قرآن نازل فرمایا، اور بعض روایت میں 21 رمضان ہے، بعض میں 27 ہے۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ، اور ہم نے اتارا اس کو شب قدر میں۔ وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اگر 1000 مہینوں کو ضرب کریں گے تو یہ 83 برس ہوتے ہیں۔ انہوں نے بات کی تھی کہ ہماری 80 برس کی تو عمر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 اور اضافی کر دیے کہ 83 برس کا اجر آپ کو ملے گا اس رات کو جاگنے میں۔ تو یہ وہ رات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ۔ اور قدر کا میں ایک ترجمہ کر دوں، قدر کا مطلب ہوتا ہے قیمت۔ جی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ رات ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ ہے تنگی، فقدر علیہ رزقہ، کہ تنگ کر دینا۔
تو یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ یہ زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے. تنگ ہو جاتی ہے جگہ. تو فرشتے تو اترتے ہیں، ان کے ساتھ جبریل امین بھی اترتے ہیں. اور جو اس رات کو پا لیتا ہے، جو مومن یا جو مومنہ، جی تو ان سے جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جب یہ مطلع الفجر تک کی بات ہے، طلوع فجر تک کی بات ہے کہ فرشتے واپس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو اس رات کو جاگے. تو وہ فرماتے ہیں اللہ نے سب کی مغفرت کر دی سوائے 4 لوگوں کے. 4 لوگوں کی میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ مدمر و خمرن، جو شراب کے عادی ہوں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ معاف کر دے گا. دوسرو اکن لوالدیہ، وہ اولاد جو ماں باپ کا کلیجہ پھاڑ دیں، یعنی کہ اتنے نافرمان ہو. اکن لوالدیہ، تو اگر معافی مانگ لیں ماں باپ سے اور اللہ سے استغفار کر لیں. تیسرا وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرے اپنے خونی رشتہ داروں سے. ہمارے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا کام بتاتا ہوں، اگر وہ تم کر لو تو تم سب سے بڑی اعلیٰ جنت میں جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ تسل و من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، و توتی من حرمک، جو محروم کرے اس کو عطا کرو، و تحکم و من جہل علیک، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو. اور چوتھا شخص کون ہے؟ کہ جو دل میں کسی کے لیے بغض رکھے، کینہ رکھے کسی مسلمان کے لیے، اگر وہ دل کو صاف کر دے، پاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اسی وقت معاف کر دیتے ہیں. آپ نے بڑا اہم بغض اور کینے کا جو ذکر کیا ہے، حسد کا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ کل یا پرسوں اس حوالے سے بھی ایک پورا پروگرام ہم کریں گے. اس لیکن حوالے سے نسیم میں احمد صاحب آخری جی حدیث جی صرف آخری بالکل اس جو موضوع ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. طاقت 3 راتیں گزر گئی ہیں، 2 باقی رہ گئی ہیں. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے تو بلکہ 3 رہتی ہیں، 25 ہے، 27 29 ہے. بالکل. ناظرین، نسیم احمد صدیقی صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک کالر لینا چاہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے میں ہیں؟ محمد علی بول رہا ہوں ملتان شریف سے. محمد علی بھائی کہاں سے؟ ملتان سے. محمد علی بول رہا ہوں ملتان شریف سے. جی جی بھائی بتائیے کیا پوچھنا ہے؟ ہاں جی، میں نے تمام علماء کرام سے برائے مہربانی میری گزارش ہے کہ مجھے بتائیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا یا کہ پیدائش ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جی جی نسیم احمد صاحب، ایک تو موضوع پہ ہم پہلے بات کریں گے، پھر آپ لیکن اس کا بھی پہلے کالر کا جواب دے دیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو امام مہدی اولاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، اور ان کا ظہور ہوگا، اور انہیں ملت اسلامیہ دوران حج پہچانے گی، اور پھر ان کی بیعت کی جائے گی، اور پھر وہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جامع مسجد اموی ملک شام میں ملاقات کے لیے آئیں گے. نماز عصر کا وقت ہوگا، اور حضرت امام مہدی جو ہیں وہ جماعت کرائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر. اگرچہ وہ پیچھے ہٹیں گے کہ آپ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، تو آپ کلمت اللہ ہیں، آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ. تو امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک بڑی جنگ ہوگی، جو کہ کفر کی ملت ایک طرف ہو جائے گی اور ملت اسلامیہ ایک جانب ہو جائے گی. اور پھر دجال کا جو خروج ہوگا اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور یہ دونوں حضرات یہاں جبل ورقان مدینۃ المنورہ میں بدر کے مقام اور بیر روحہ کے مقام کے قریب ہے، تو وہاں سے دجال کو دیکھیں گے باب لد پر، اور وہاں اس کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے، اسے قتل کریں گے.
اور باقی جو فتنے ہوں گے تو ان فتنوں کو بھی حضرت امام مہدی یاجوج ماجوج کے فتنے کے خاتمے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے، تو یاجوج ماجوج کے اندر جو ہے کچھ اس قسم کے کیڑے پیدا ہو جائیں گے کہ وہ سب ہلاک ہو جائیں گے اور ان کے فتنے سے انسانیت بچ جائے گی۔ تو یہ صورتحال امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور یقیناً کہیں نہ کہیں جیسے سوال میں کہا گیا کہ ان کی ولادت ہوگی، تو ولادت ہو چکی ہے اور ان کا ظہور ہوگا۔ اس بات پر پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور ہمارے یہاں بھی اہل سنت و جماعت میں اس پر یہی عقیدہ ہے۔ صحیح۔ جی، آج کے موضوع کے حساب سے کیا کہیں گے آپ؟ لیلۃ قدر کی القدر تلاش اور مومن کی ذمہ داری۔ جی، جیسے ابھی انہوں نے حضرت نے فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے، اور یہ اعزاز رمضان شریف کو ہی حاصل ہے کہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے فضائل بھی بتائے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند، شیاطین کو جکڑ دیا جائے گا۔ پھر اس کے 3 حصے کر دیے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر عتق من النار تیسرا عشرہ، اور اسی تیسرے عشرے میں اعتکاف کی فضیلت کو بیان فرمایا اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو اب آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر 21، 23، 25، 27، 29، تو اس میں ڈھونڈا جائے، اور اس کی کچھ نشانیاں بزرگوں نے بتائی ہیں، بعض صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے، اور جو اس مقام پر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اللہ کے دوست ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان پر منکشف فرما دیتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس ضمن میں دیکھیے کہ سید الاسیاد فرد الافراد رئیس الاوتاد حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی وہ فرماتے ہیں کہ جس شب میں تمہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز نہ آئے اور طلوع فجر کے وقت جو ہے تمہیں زیادہ سورج کی تپش محسوس نہ ہو طلوع آفتاب کے موقع پر، تو سمجھ لو جو رات گزری ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور دوران رات جب تم عبادت کر رہے ہو تمہیں اچانک سردی لگے اور جھرجھری سی آ جائے تو سمجھ لو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آ کر تم سے مصافحہ کر کے چلے گئے۔ تو اس طرح کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں۔ پھر بھی جستجو رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نشانیوں کو تلاش کریں، ہم کوشش کریں 5 طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، 5 طاق راتوں میں اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور کثرت کے ساتھ درود شریف وغیرہ کا ورد کرتے رہیں۔ تو اس طور پر ایک مومن کی تو یہی ذمہ داری ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو سمجھے کہ اس کی بڑی قیمت ہے، اور یہ 83 سال کی جو عبادت ہے وہ ایک طرف، اور اس رات کی چند گھڑیوں کی عبادت وہ ایک طرف، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک کرم اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے کسی رات کے مخصوص ٹائم میں نہیں ہے، اس کا کوئی شیڈول نہیں بتایا گیا کہ پچھلے پہر اٹھو جب تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر طلوع اجلال فرماتا ہے اور فرما دیتا ہے کہ آ جاؤ مجھ سے کوئی بھی سوال کرنے والا آ جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادت گزار تو سو کر بھی اٹھ جائیں گے، لیکن ہم جیسے بعض گناہگار اگر سو گئے تو پھر نہیں اٹھیں گے، تو اللہ نے فرمایا تمہیں لیلۃ القدر مغرب کی نماز کے فوراً بعد مل جائے گی۔ سبحان نسیم احمد صاحب ایک کال ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون بات کریں؟ ناصر محمود بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی ناصر بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا اور سعودیہ کا 1 دن کا فرق ہے جی بالکل، رمضان شریف کا، تو اس میں طاق کا کیسے تعین ہوگا؟
अच्छा सवाल। जी, मुझे लगता है एक ब्रेक से हाँ, आके ब्रेक से आकर इसका मैं जो आपसे है वो सवाल। जवाब तलब करते हैं। नाजरीन हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा, एक खूबसूरत मौजू पे खूबसूरत डिस्कशन हमारे उलमाए कराम के साथ हमारी हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके प्यारे सेगमेंट आलिम के बोल में। उलमा कराम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉलर ने हमसे सवाल पूछा था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में एक तारीख का फ़र्क है, रोज़े की रोज़ों में एक दिन का फ़र्क है, तो ऐसे ही शब कदर के मामले में जी, वो कैसे रात को तलाश करे? अल्लाह से मैं चाहूँगा आप इस बात का जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा दिलचस्प और अहम सवाल है। मैं 2-3 बातें इस हवाले से करूँ। पहले तो ये हमें जानना चाहिए कि शब कदर एक ही शब है, 2 अलग अलग शब नहीं है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र जब उतरी आयत, और ये सूरे कदर की सूरत में, तो इस पर आम तौर पर लोग गौर नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात के बारे में क्या कह रहा है। हम आम तौर पर यह समझते हैं कि गोया कुरान करीम के नुज़ूल की वजह से ये शब बहुत बड़ी शब बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शब की अजमत की वजह नुज़ूल कुरान नहीं है, बल्कि इस शब की अजमत की वजह से अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। 2 अलग अलग चीजें हैं ना। यानी देखें, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को नाजिल किया शब कदर में। तुम क्या जानो शब कदर क्या है, ये नहीं कि तुम क्या जानो कुरान क्या है। कुरान की अजमत अपनी जगह, लेकिन इस शब की अजमत की वजह से अल्लाह ने इस कुरान को इस शब में नाजिल किया। और ये शब वही है जिसका आगाज मगरिब से होता है और तुलुए फजर तक होता है। अब ये जो शब है, ये पूरी की पूरी शब अल्लाह की तरफ से फजल है, बरकत है, रहमत है, और अल्लाह की तरफ से फरिश्तों के नुज़ूल का मौका और ज़र्फ है। अब सवाल यह है कि हम जिस ग्लोब में रहते हैं, हम उस साइल के सवाल की तरफ आते हैं कि जब हम जिस जमीन पर रहते हैं, इस जमीन में दिन और रात 24 घंटों के हैं, और इसी 24 घंटे की वजह से बाज़ जगहों में दिन होता है और बाज़ जगहों में रात। और ये जो चांद का फर्क है, उसके फर्क की वजह भी यही है। लिहाजा रिवायात में कहा जाता है, अहादीस में कहा जाता है कि जिस रात में शब कदर है, उसका दिन भी कदर ही का है, यानी सिर्फ शब नहीं है। क्यों? इसलिए वो जो दिन है, यहां पर दिन है, कहीं और रात है। और वो जो रात का तसलसल है, आप अगर ग्लोब को किसी टार्च के सामने रखकर देखें, पूरे ग्लोब को घूमते घूमते अपने मकाम तक आते हुए 24 घंटे लगते हैं। तो ये जो तारीकी है, उस तारीकी से पूरी दुनिया एक दफा गुजरेगी। तो ये जो शब है, इस हवाले से 24 घंटों की शब है। उसी तरह जिस तरह से दिन भी 24 घंटों का है, लेकिन एक जगह 12 घंटे, दूसरी जगह 12 घंटे। लेकिन जब आप पूरे ग्लोब को देखते हैं, तो पूरा ग्लोब यानी पूरी दुनिया उस एक दिन और एक रात के उस चरखश और निजाम से गुजरती है। इस एतबार से रात एक ही है, 2 रातें नहीं है। फरिश्तों का नुज़ूल उसी एक रात में है, और उस एक रात में होने की वजह से इंसान को चाहिए कि उस रात को जागता रहे। अब चांद के फर्क की वजह से हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में एक दिन बाद हो, अमेरिका में एक दिन पहले हो, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बारे में आमतौर पर ये एक दिन का फर्क आ जाता है। इसलिए फुक़हा यहां पर एक फतवा देते हैं। बाज फुक़हा का ये फतवा है, वो कहते हैं कि अगर दुनिया में किसी एक जगह चांद नजर आ जाए, तो बाकी तमाम दुनिया पर वो एक चांद हुज्जत है, तमाम दुनिया में वो चांद काफी है, क्योंकि वहां पर नजर आ गया है। ये जो चांद का नजर आना और सबूत है, ये बात फुक़हा कहते हैं, सारे नहीं कहते। वो दलील है और काफी है तमाम दुनिया के लोगों के लिए कि अगर वो रमजान का चांद है तो रोजा रखें, ईद का चांद है तो ईद मनाएं, और सब मनाएं, ताकि पूरी दुनिया में एक ही दिन ईद का भी हो और एक ही दिन रोजा रखने का भी हो। लेकिन अगर हम उस फर्क को भी सामने रखें इस फतवा से कतई नजर कि बाज़ जगहों में नजर आया, बाज़ जगहों में नहीं आया, और उसकी वजह से ये फर्क आया, तो यहां पर हम खुद रसूल करीम की जो अहादीस है, उसमें रसूल करीम ने जो हमारी अहले सुन्नत की रिवायात है, उन रिवायात के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने मुअय्यन तो नहीं किया ना कि कौन सी रात है, बल्कि ये कहा कि इन 10 रातों में मुसलसल इबादत करो और ताक रातों में बिलखुसूस इबादत करो। इन 10 रातों में मुसलसल, चूंकि नबी करीम की सुन्नत यही है कि 20वें रोजे के बाद आप बिस्तर समेट लेते थे,
اور اس کے بعد پھر سونے کا مسئلہ ختم ہو جاتا تھا. ساری رات جاگتے رہتے تھے, ساری رات عبادت میں مصروف رہتے تھے. تو یہ جو 10 راتیں ہیں انہی میں شب قدر ہے نا. جب انہی میں ہے تو انسان احتیاط کے طور پر اگر 2 راتیں مسلسل کرے تو کیا حرج ہے, بالکل اگر دن میں بھی کرے تو کیا حرج ہے, تاکہ وہ برکتیں حاصل کر سکے. جیسے بھی ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن کریم نے بالکل واضح طور پر اس رات کی اہمیت اور قدر و قیمت کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 83 سال شب و روز بلا وقفہ روزہ رکھے, بلا وقفہ قرآن پڑھے, بلا وقفہ سجود کرے, قیام کرے, نماز پڑھے, اس ایک رات کے مقابلے میں وہ کم ہے, کم ہے. جی اس ایک رات کے. تو پھر اس رات کو حاصل کرنے کے لیے 2 راتیں جاگنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت خوبصورت علامہ صاحب. میں مولانا عمران جلوانی صاحب سے چاہوں گی کہ ایک تو اسی موضوع کو بھی آپ آگے بڑھائیے گا اور مجھے خاص کچھ عبادات کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ اس رات میں کون سی ایسی خاص عبادات ہیں جن پر فوکس کرنا چاہیے. علامہ صاحب کی بات کو میں تائید کرتے ہوئے, ابھی جیسے برطانیہ میں رات کے 10:30 ہو رہے ہیں جی, اور امریکہ میں 6:30 ہو رہے ہیں, جی, سعودیہ میں 2 گھنٹے کا فرق ہے, جی. اس طرح ملیشیا میں بھی 3 گھنٹے کا فرق ہے. اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا جو بندہ ہے, میری بندی ہے, وہ ذکر عبادت کرتا ہے, اور وہ جو سورج کا گھیور ہے, جو دنوں کا وقت کا متعین پھرنا ہوتا ہے, جی. سارے دنیا میں ابھی کوئی عبادت کر رہا ہوگا, ابھی کوئی تاک رات جاگ رہا ہوگا, کبھی کچھ کر رہا ہوگا, جی. تو کبھی کہیں آزان ہو رہی ہوگی. تو اللہ کا ذکر ساری دنیا میں چلتا رہتا ہے مستقل. جی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہماری وہ سماعت نہیں ہے, ہماری وہ گویائی نہیں ہے, مگر یہ یہاں پہ لوگ کہیں پہ جاگ رہے ہیں, کہیں پہ آزانیں ہو رہی ہیں, کہیں پہ نمازیں ہو رہی ہیں. تو وقت بھی اللہ نے بنایا ہے, مہینے بھی اللہ نے بنایا, دن بھی اللہ نے بنایا, بالکل. تو جاگتے رہیں, عبادت کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک سسٹم باقی کریٹ جو کیا. آپ جی, فرما رہی ہیں کہ اس میں کیا عبادت کرنی چاہیے. ایک شاعر ہے, وہ فرماتے ہیں ادم الصیام مال قیام تعبدا فکلاہما عملان مقبولان کم فی الدجا وطل الکتاب ولا تنم الا کنومت حائر ولحان فلربما تات المنیۃ بغتۃ فتساق من فرش الی اکفان فاللہ ینزل کل آخر لیلۃ لسمائہ الدنیا بلا کتمان فیقول هل من داء فاجیبہ انا القریب اجیب من نادانی. کہ یہ شاعر یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ میں تو آسمان کے آخری آسمان, یعنی جو 7 آسمان ہیں سب سے آخری, نیچے. جی, اس پہ میں آ جاتا ہوں تمہاری باتیں سننے کے لیے. ہے کوئی قریب مجھ سے مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں. انا القریب اجیب من نادانی, میں تو اس کے قریب ہوتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. ہماری اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول رمضان میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے, مگر آخری عشرے میں وہ کمر کس لیتے تھے, اور ہم اتنی عبادت کرتے ہوئے آپ کو نہیں پہ لیتے تھے. اور ہم گھر والوں کو بھی یہ فرماتے تھے کہ اس دنوں میں زیادہ عبادت کرو. جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ بستر سمیٹ کے رکھ دیا گیا تھا. تو اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے وہ رات مل جائے تو میں کیا کروں, اللہ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنی یا کریم, کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اور ایک ترجمہ اس کا عافیت کا بھی ہے, تو مجھے بھی معاف فرما اور عافیت کا معاملہ فرما. تو اس رات میں جو ہے وہ عبادت کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہے میں نے بتایا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کوہ طور پہ, یا اللہ اقریب انت فاناجیک ام بعید فانادیک, یا اللہ تو قریب ہے تو میں آہستہ بولوں, دور ہے تو میں تیز بولوں, کیونکہ انی احس حسن صوتک فلا اراک, میں آپ کی آواز کی لذت کو محسوس کر رہا ہوں مگر دیکھ نہیں پا رہا. کلیم اللہ تھے, کوہ طور پہ کلام کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ, اے موسیٰ انا خلفک و امامک, میں تیرے پیچھے بھی ہوں تیرے آگے بھی, ان یمینک و شمالک, تیرے دائیں بھی تیرے بائیں بھی, انا عند عبد حین یذکرنی و انا معہ حین یدعونی, جب بندہ پکار رہا ہوتا ہے میں سن رہا ہوتا ہوں, جب دل میں یاد کر رہا ہوتا ہے میں اس کی دل کی بات کو پہچانتا ہوں. اللہ تعالیٰ اتنے وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. بے شک, بے شک. تو ہمیں اس رات میں سر ہمیں عبادت کرنی چاہیے, اور جتنا بھی ہو سکے, وقت بہت قلیل ہے, اس میں دن رات میں
جیسے علامہ صاحب نے فرمایا دن ہو یا رات ہو، ہمیں تو یہ ارادہ کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. میں یہ بہت کرنا شکریہ چاہوں گا. مولانا. علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، میرے ایک دو سوالات کا جواب عمران جلبانی صاحب نے دے دیا کہ میں کوئی دعا جاننا چاہتا تھا اس کے انہوں نے اس رات کے حوالے سے بتائی ہو. ابھی دو تین دفعہ بات کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیا کہ رات جاگ کر گزارنی چاہیے. ہمارے بہت سا جو آج کا یوتھ ہے وہ ایکچولی رات کو صرف جاگ کے گزارنے پہ فوکس کر دیتے ہیں. عبادات کون سی کرنی چاہیے، وظائف کیا پڑھنے چاہیے، خاص دعائیں کیا کرنی چاہیے، اس حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا گائیڈ لائن دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ رات محض ایسے ہی شب بیداری والی رات نہیں ہے، اس میں انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ خلوت کی عبادت کی جائے، تخلیے میں انفرادی طور پر. اور جیسا ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی یا غفور یا غفور انہا کو بھی تعلیم فرمائی. تو اب عبادت میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ اس شب میں قرآن مجید کے نزول کی بات کی گئی ہے، اور یہ شب پہلے سے ہی فضیلت والی تھی، اسی لیے اللہ نے اپنا فضیلت والا کلام اس میں نازل فرمایا. بخاری شریف کی وہ حدیث شریف جو کہ وحی کے نزول کی کیفیت کے باب میں شامل ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کی نباتات میرے دل میں اگنے لگی، تو میں یہ چاہنے لگا کہ تخلیے میں اللہ سے باتیں کروں. تو پھر میں نے جبل نور پر جا کر غار ہیرا میں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے وہاں پر قیام کیا، گویا وہاں اعتکاف کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان ہی میں اس رات کا انتخاب کیا تھا، تو سرکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کو جانتے ہوئے قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو اس طور پر قرآن کی تلاوت یہ کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور قرآن مجید کی دیکھیے بہت سی چھوٹی صورتیں اگر مسلسل پڑھی جائیں تو وہ یاد بھی ہو سکتی ہیں. اس شب میں اور خاص طور پر یہ تمام 5 طاق راتوں میں اگر کچھ سیکھنا یا سکھانا چاہیں تو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. میرے پاس جو مساجد میں معتکفین کی تربیت کے معاملات ہوتے ہیں، آپ یقین جانیں ہم ان 5 راتوں میں ان کو میت کو غسل کا طریقہ سکھا دیتے ہیں، نماز جنازہ سکھا دیتے ہیں، تاکہ اگر اپنا یعنی کوئی باپ ماموں چچا انتقال کر جائیں تو خود انہیں غسل دینے کی کوشش کریں، کسی غسال کو کرائے پر باہر سے نہ بلائیں. تو یہ سارا اہتمام ہو سکتا ہے. کفن کیسے دینا ہے یہ سکھا دیا جائے، درود شریف مختلف پڑھنے کی تلقین ہو اور اسے یاد کرنے کی کوشش ہو، اور اپنے نماز اور عبادت کے جتنے معاملات ہیں اس کو درست کر لیا جائے کہ رکوع اور سجود میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر مدد لے لیں اور رہنمائی لے لیں تو یہ بڑا اچھا سلسلہ ہو سکتا ہے. بہت اچھی بات کہی. میں ایک سوال ابھی میرے ذہن میں علامہ صاحب سے ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ انفرادی عبادت میں بھی فوکس ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں طاق راتیں بھی باقی کچھ طاق راتیں باقی ہیں ابھی اسی عشرے کے اندر. بہت سے لوگ اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی رحمت سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے کہ اگلی طاق راتوں میں کیا کریں، اور انفرادی اور اجتماعی عبادات میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں مسجدوں میں بہت رش بھی لگ جاتا ہے. انفرادی اجتماعی ان میں سے کون سی عبادت بہتر ہے، اور اگلی طاق راتوں میں کن عبادات پہ فوکس کریں؟ اور وقت کا میں اس لیے مختصر جواب. دیکھیے اصل بات تو یہ ہے کہ انسان ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یکسوئی اختیار کرے. اصل جو ہدف ہے وہ یہ ہے.
اصل ہدف یہ ہے کہ انسان اللہ سے جڑ جائے. اصل ہدف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی دنیا کو اللہ کے سامنے پیش کر سکے اور اس کے اور اللہ کے درمیان اس کی خواہشات, دنیا کی طلب, باقی تمام چیزیں رکاوٹ نہ بنے جو عام طور پر زندگی میں بنتی ہیں. انسان جب رات کو تھک کر گھر آتا ہے تو سارے دن کی پریشانیاں اس کے دماغ میں ہوتی ہیں. اگر اس کو چند لمحے مل جائیں جہاں پر وہ ان تمام پریشانیوں سے ہٹ کر اللہ سے گفتگو کر سکے اور ہم کلام ہو سکے تو اس کے سارے دن کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. شب قدر اسی لیے ہے, یہ راتیں اسی لیے ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کر سکے اور اللہ سے مناجات کر سکے, اللہ سے ہم کلام ہو سکے. اب بعض لوگوں کو دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. جب طریقہ نہیں آتا تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کون سا ورد پڑھیں, کون سا وظیفہ پڑھیں. اب وظیفہ عربی میں ہے اور اس کو اس عربی وظیفے کا معنی نہیں پتا, وہ پڑھ رہا ہے. اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب اپنی جگہ, لیکن وہ جو تاثیر ہے وہ تو نہیں ہو رہی. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان میں اپنے رب سے وہ بولے جو اس کے دل کی کیفیت ہے, اور اس کے لیے ہر شخص آزاد ہے, چاہے وہ افریقی ہو, امریکی ہو, ایشیائی ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو. زبان کی کوئی قید نہیں ہے, اللہ سب کی زبان سمجھتا ہے. اس لیے اگر وہ عربی سمجھتا ہے تو عربی عبارات, ورنہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان میں اللہ سے ہم کلام ہو. خوبصورت بات. اور ناظرین, ابھی اس عشرے کی کچھ طاق راتیں باقی ہیں. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان طاق راتوں سے ہم مستفید ہو سکیں اور ہم شب قدر کو پالیں ان راتوں میں. اور علماء کرام آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ کی خوبصورت گفتگو سے ہم ناظرین سب مستفید ہوئے. ناظرین, آپ سے اجازت چاہیں گے اور چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ.